हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उक़ाब की मानिंद अस्सिर नौ जवान होता है। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदावंद का कलाम। मैंने खुदावंद के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ा, इसमें शुक्रगुजारी है। हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। एक जगह यह भी लिखा है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। सुनने वाले भाइयों और बहनों, मुझे मालूम नहीं कहाँ सुनेंगे आप, किस मुल्क में ये सुनाया जाएगा, कहाँ कहाँ तक खुदावंद के प्यार की आवाज़ पहुँचेगी, लेकिन हर एक जो इस प्रोग्राम को देखेगा और देख रहा है, उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। ये खुदा के प्यार की महफिल है, और मुझे यकीन है कि उसके प्यार की वजह से जो कुछ भी आपके दिल की ज़रूरत है, खुदा अपने ढंग से पूरी कर देगा। खुदावंद के प्यार में आप सबको सलाम कहता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ। बरकत तो खुदा के हाथ में होती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दुआ कर सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से अपने लोगों को, जिन्हें वो प्यार करता है, ज़रूर बरकत दे। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ हैं, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, किस किस्म के हालात हैं आपके, किस किस्म की ज़रूरियात हैं। कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई गम है, कोई खुशी का मौका है, ये भी हो सकता है, खुदा करे खुशी का मौका हो। लेकिन इस दुनिया में इस वक्त के हालात ऐसे हैं, जो कुछ हो रहा है उसका सब पर असर पड़ता है। एक अजीब किस्म का असर है जो लोगों पर पड़ रहा है, उसके नतीजे बड़े अजीब हैं, खौफनाक हैं, हौलनाक हैं, डर लगता है क्या हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी खुदा वही है, उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं है, उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है। वो वही है, रहम करने वाला, तरस खाने वाला। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। लोग डर रहे हैं, इस वक्त किस्म की दहशत है, हौलनाक हालात हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोच रहे हैं इन दिनों में, खुदा कहाँ है, खुदा क्या कर रहा है, क्या खुदा को मालूम नहीं इस वक्त इंसान पर क्या गुजर रही है। ये सवालात हमारे हैं, चूँकि हम जानते नहीं हैं, बहुत दफ़ा खुदा को जानते नहीं हैं, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होता, तो हम घबराते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा लगता है इन्हीं हालात में जैसे खुदा ने छू दिया, छू देता है कई दफ़ा, फिर हम छूट जाते हैं, हर किस्म की फ़िक्र से, गम से, दुख से छूट जाते हैं। छुड़ा देता है वो, आज़ाद कर देता है। खुदा करे आज सुनने वालों में से बहुत से ऐसे भाई बहन हों जो कहें कि खुदा के कलाम की तासीर मेरी ज़िंदगी में हुई, उसका असर हुआ है।
سنتے سنتے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی آ گیا ہے، آ بیٹھا ہے، کوئی ہے جو مجھے گلے لگا رہا ہے، کہہ رہا بیٹی مت ڈر، بیٹا تو نہ ڈر، ایسا ایسا ہو. یہی میری دعا ہے، بس یہی خدا کے حضور فریاد ہے، یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے کلام کی وجہ سے، دعا کے وسیلے سے، گواہی کے وسیلے سے آپ خدا ان کی حضوری محسوس کر سکو. اس سے بڑی دنیا میں برکت اور کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ محسوس کر لے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ خدا ہے. دکھائی تو نہیں دیتا، ہاتھ اس کا دکھائی نہیں دیتا ہوا، لیکن جھولی بھر جاتی ہے، خزانے بھر جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہاتھ اس کا، نہ سے ہی کوئی بات نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، میں نہیں دیکھ سکتا تو کوئی بات نہیں. میں آج گواہی دینا چاہتا ہوں. مشکل اس میں یہ ہوتی ہے کہ بات کس طرح کہی جائے کہ بات میں اپنی کروں اور دھیان آپ کا خدا کی طرف جائے، ذکر میں اپنا کروں اور جلال اس کا ظاہر ہو. خدا مجھ پر رحم کرے، کیونکہ میں آج کچھ کہوں گا، اپنے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ پچھلے دنوں بڑی مشکل کے وقت میں سے گزرا ہوں، بہت اندھیرا، تاریک، تنہائی کا وقت، گھبرا دینے والا وقت. میری وائف 1 مہینہ بیمار رہی اور اس کے لیے بہت دعا کی گئی، لیکن وہ وقت آیا اسی مہینے کے اندر اندر، پھر میں نے اس کا ہاتھ لیا اور دعا کی خداوند سے، اے خداوند یہ ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. تو یوں کہہ سکتا ہے اسے، اسٹیلا گھر چلی جا. تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، وہ حیران رہ جائیں گے. تو یوں کہہ سکتا ہے تیری قدرت پر میرا پورا بھروسہ ہے یا رب، تیری جناب میں ہرگز کمی نہیں، کوئی چیز تیرے لیے ناممکن نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں نے دیکھا اپنی خدمت میں ایسا ہوتا ہوا. تو میں نے ہاتھ لے کے خدا ان کے ہاتھ میں دیا، کیا خدا اسٹیلا کا ہاتھ لے. تو یوں کہہ سکتا ہے اس سے کہ اسٹیلا گھر چلی جا، تو یہ میرے ساتھ گھر چلی جائے گی یہاں سے ہسپتال سے اٹھ کے. ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے. اور تو یہ بھی کہہ سکتا ہے اسٹیلا گھر آ جا. اس میں کیا بہتر ہوگا، کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. میری خود غرضی معاف کر، لیکن آئے خداوند اپنی مرضی پوری کر. تو کہہ سکتا ہے اس سے اسٹیلا گھر چلی جا. حیران رہ جائیں گے سب. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے اسٹیلا گھر آ جا، وہ ہمیشہ خوش رہے گی. میرے لیے تو مشکل ہوگا لیکن تو میرے ساتھ ہوگا. ایسا ہوا کہ پچھلے اگست کی 23 تاریخ کو اسٹیلا گھر چلی گئی. میں گھر آیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بے گھر ہو گیا. تو گھر کہاں ہے، کون سا گھر، کس کا گھر، کچھ بھی نہیں رہا. یہ حالت تھی. پورا سال میں ہر دوسرے دن چلا جاتا تھا. عجیب بات یہ کہ اس نے کہا تھا کہ ایسا خدا کرے کہ آپ مجھ سے پہلے نہ جاؤ. تو خدا نے اس کی فریاد سن لی، وہ پہلے چلی گئی. اس کے بعد میں چلا جاتا تھا اور یہ بھی کہا تھا مجھ سے کہ میرا جو جنازہ ہے وہ آپ ہی پڑھنا، تاکہ وہ اس وقت سب کچھ کرنا. بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا، پر خدا کے عجیب کام فضل دے دیتا ہے، رحم کر دیتا ہے. تو وہ کیا میں نے پورے احترام کے ساتھ خدا کی حضوری میں کیا. اس کے بعد میں بچوں کو تو نہیں میں بتاتا تھا اپنے، لیکن میں اپنے، میرے ایک دوست تھے وہ مجھے چھوڑ آتے تھے ہاں اس جگہ جہاں اس کے بدن کو رکھ دیا، اس دن کی انتظار کے لیے جب خداوند آئے گا تو سب اٹھ جائیں گے اور بہت خوبصورت بدن کے ساتھ، جلالی بدن کے ساتھ اٹھیں گے.
لیکن میں وہاں روز چلا جاتا تھا ہر دوسرے دن، تو جا کے پھر میں بات کرتا تھا اسٹیلا سے، اور بات یہ ہوئی تھی کہ جس دن وہ مری تھی میں بھی مر گیا، تبھی کچھ مر گیا. یہ جسم پر اثر ہوا، دل پر اثر ہوا، میرے خیالات پر ایسا اثر ہوا، جذبات پر. بالکل ایسا لگتا تھا مجھے کہ میں مر گیا ہوں، چلتی پھرتی لاش ہوں. تو میں جا کے اس سے بات کرتا تھا. پھر جب میں وہاں سے واپس آتا تھا تو مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا واپس آنے کے لیے. تو میں نے ایک دن خدا سے کہا، پچھلے 29 تاریخ کو سپٹمبر کی، تو میں نے خدا میں مر رہا ہوں اور پھر بھی مرتا نہیں. موت آتی ہے اور نہیں آتی، کیا کروں؟ میں مرتا رہوں؟ میں دوسروں کو تیرا کلام سناتا آیا ہوں، تیرا کلام پڑھتا ہوں، میرا سارا بھروسہ تجھ پر ہے. میں مر گیا اور میں مر رہا ہوں. کیا یہ میری زندگی کا مقصد ہے؟ کیا تو مجھے زندہ کر سکتا ہے؟ تو نے پہلے بھی تو مجھے گناہوں کی حالت میں سے نکال کے زندہ کیا تھا، زندگی میں داخل کیا تھا. تو کیا تو چاہتا ہے کہ میں مرتا رہوں، یا یہ چاہتا ہے کہ میں جیوں اور تیرے لیے جیوں، پہلے سے زیادہ تجھے پیار کروں؟ دیکھ میں اس تعالیٰ کو کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن وہ تیرے پاس ہے، تجھ میں خوش ہے، میں یہاں مر رہا ہوں. عجیب چیز ہوئی، ایک عجیب بات ہوئی میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سننے والوں سنو. میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی میرا بھائی کسی قسم کی مصیبت کا سامنا کر رہا ہے، کوئی غم ہے، گناہ میں گر گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو یہ جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور پہلی دفعہ ایسی بات کر رہا ہوں میں اپنے بارے میں، خدا مجھے استعمال کرے، جہاں غلطی ہو معاف کرے. اب سارا دھیان آپ خداوند کی طرف رکھیے. تو جب میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند تو مجھے زندہ کر دے تاکہ میں تیرے لیے جیوں. ہم دونوں جیتے تھے تیرے لیے، اب میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں. کیا کرے گا تو میرا؟ اس لاش کا کیا کرے گا؟ تو اسے زندہ کر دے، اسے زندہ کر دے. کچھ ہوا، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا. میں وہاں قبر کے سامنے کھڑا ہوں اور خدا ان کام کر رہا میرے دل میں. اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں تو جیے. میں اسی لیے تو آیا تھا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. میں نے کہا اچھا خداوند. تو اس دن کے بعد سے میں گیا نہیں، لیکن خداوند مجھے ہر روز طاقت دے رہا ہے، اور اس نے ایسا کر دیا ہے کہ سارا دھیان اس کی طرف ہو جائے. میرے خیالات پر، میرے جذبات پر، اس بدن پر اس کا قبضہ ہو. اور وہ آیت مجھے یاد آئی جہاں لکھا، رومیوں کے خط میں لکھی نا یہ بات کہ میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں. میں ان برکتوں کو یاد کرتا رہتا تھا جو اس ایک زندگی کے وسیلے سے مجھے ملی. بہت بڑی برکت مجھے ملی اس کے وسیلے سے، بہت بڑی برکت رہی وہ میری زندگی میں. تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ پولس کہتا ہے میں تمہیں، اے بھائیوں میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں. میں نے کہا خدا میں زندہ کر رہا تو مجھے تیرا شکر، تو چاہتا کہ میں زندہ ہو جاؤں پھر سے. اچھا خدا تیرا شکر. پاکیزگی میں نہیں پیدا کر سکتا، پاکیزگی تو ہی پیدا کرے گا. کیونکہ داؤد کہتا نا میرے اندر پاک دل پیدا کر، پاک دل پیدا کر، مجھے دھو زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا. مجھے پاک تو کرے گا، تو مجھے زندگی دے رہا ہے، تو مجھے پاک کر رہا ہے، تیرا شکر ہو. لیکن آپ کو میں ایک خاص زبور پڑھ کے سناتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے روز طاقت ملتی ہے، ہر روز. یہ زبور آپ بھی پڑھیں، ضروری بات نہیں کہ آپ کسی دکھ اور مصیبت میں ہوں. مصیبت تو ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے تو مصیبت تو آئے گی اس پر. پولس نے رسول نے بھی کہا ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا ان کی بادشاہت میں داخل ہوں. مصیبتوں کا آنا ضرور ہے، یہ خدا کے کلام میں بتایا.
یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے، روز مرے، ہر روز مرنا پڑے گا، اپنی خودی کو مارنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو خدا کے سپرد کرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، ہر طریقے سے مرنا پڑتا ہے، اپنی خوشیوں کو اس کے حضور قربان کرنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہے۔ تو کیسے ہو؟ تو یہ زبور میری ہر روز مدد کر رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ خود پڑھنا، کیونکہ جو کچھ خدا آپ کو دکھائے گا اس میں سے وہاں تک میری رسائی نہیں ہو سکتی، میری پہنچ نہیں ہو سکتی وہاں تک۔ وہ تو خدا کے اور آپ کے بیچ میں جو تعلق ہے، اور نہیں بھی ہے تعلق، سن رہے ہیں آپ میرے پیارے بھائی، یہ ضروری بات نہیں ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسیحیت ہے، یہ جو بات کرتے ہیں یہ تو فضول سی چیز ہے۔ کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی کہتے ہو، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، اس کو معلوم ہے آپ کے دل کے خیالات، آپ کی چوٹیں جو دل پر ہیں، جن کی وجہ سے آپ نے نتیجے نکال لیے خدا کے خلاف، آپ کے دل میں غصہ، ناراضگی، کوئی بات نہیں میرے پیارے بھائی، کوئی بات نہیں پیاری بہن، کوئی بات نہیں، وہ جانتا ہے۔ اور یہ جو کلام زندگی کا پروگرام ہے یہ اسی لیے ہے، تاکہ آپ کو ایسا لگے کہ مجھے گلے لگا کے کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تیرے دل پہ چوٹ ہے، مجھے معلوم ہے تیرے اندر شک پیدا ہو گئے، مجھے معلوم ہے یہ مصیبت تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے تو سوچ رہا ہے کہاں جاؤں، کیا کروں، اب کہاں جاؤں، مجھے معلوم میری بیٹی تو سوچ رہی ہے کہ میں تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی، مجھے تو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی میرے آنسو دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، میں کہاں جاؤں گی۔ آپ سن رہے ہیں؟ اگر آپ کے بائبل نہیں ہے تو لے لیں کہیں سے، ہر زبان میں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ زبور ہے 16، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ہے تو آپ سننا، دیکھو اس میں اتنی باتیں ہیں، سب کا تو نہیں میں ذکر کر سکتا، لیکن وہ باتیں جن سے مجھے طاقت مل رہی ہے ہر روز۔ جیسے میں پھر سے جی اٹھاؤں، اس نے کہا اٹھ چل، پھر اٹھ چل، پھر چرپائی اٹھا اپنی، چل آجا، آجا میرے پیچھے چل، جیسے چلتا تھا چل میرے پیچھے۔ میری پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خدا بند نہیں چھوڑتا ہے، ہم گر پڑتے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے، انسان ہے کیا، خاک تو ہے ہی، اگر ہاتھ اس کا ہٹا لے اپنا تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں، بھوسے کی مانند ہے، کیا ہے انسان۔ لیکن جب ہم اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں تو دیکھو خوشی کتنی دے دیتا، وہ کیا کیا اس نے میرے ساتھ۔ تو دیکھو اس میں لکھا ہے، اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ منت ہے اس میں، ایک منت ہے خدا کے حضور، میں نے منت کی، اے خدا کہاں جاؤں، میرے لیے پناہ نہیں رہی کوئی، کہاں پناہ لوں میں، یہ اپنے دل کا حال کس کو سناؤں۔ تو کہا میں نے، اے خدا میری حفاظت کر، میرے ایمان کی حفاظت کر۔ ایسے میں ایمان کمزور ہوتا ہے انسان کا، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اگر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے۔ تو اسی لیے تو لکھا ہے ایمان کے بانی، بنیاد رکھنے والے اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ تو میری آنکھیں تو قبرستان میں تھیں، تو خدا نے مجھ پر رحم کر دیا، معاف کر دیا، شکر ہو کر خدا، اب میری آنکھیں پھر میرے زندہ خدا ان کی طرف ہیں، جس نے گناہ پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، قبر اس کی خالی ہے، اور پھر ایک دن وہ آئے گا، آواز دے گا، اپنے بندوں کو سنائی دے گا آواز، وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، ہماری بڑی زبردست امید ہے۔ میں نے کہا خدا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، اور تیرے سوا میری بھلائی ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ جو میں نے خداوند سے بات کر کے، منت کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، اور ہر روز صبح کرتا ہوں، سونے سے پہلے بھی کرتا ہوں، دن میں بھی موقع ملتا تو کہہ دیتا ہوں خداوند مجھے سنبھال، مجھے میری مدد کر، وہ کرتا ہے۔ نہیں، حقیر نہیں جانتا، اپنے کمزوروں کو، دعا مانگنے والوں کو حقیر نہیں جانتا۔ مبارک ہے وہ جو اس کے فقیر ہیں، کیونکہ وہی دولت مند ہے۔ دوسری چیز جو تھی اس میں لکھا ہوا ہے، زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ خدا کا شکر ہے ان بھائی بہنوں کے لیے جن سے مجھے تسلی کی باتیں ملی، بہت بھائی ہیں،
جنہوں نے مجھے فون کیا، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے فون کیا، بڑی تسلی دی. اور پھر یہاں پر جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ میں ملتا ہوں، ان کی رفاقت میں رہتا ہوں. تو ایمانداروں کی رفاقت بہت ضروری ہے. یہ اس کا انحصار اس پر نربھر ہوتا ہے یہ کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں. شکر ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. وہ مجھے فون کرتے ہیں، بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں ہم اکٹھے. کئی ایک ہیں جو دوسرے ملکوں سے مجھے فون کرتے ہیں اور اسکائپ پر ہم لوگ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں. ان کی رفاقت میں، ان کی سنگتی میں ہاں چین آ جاتی. شکر ہے خدا کا. ایسے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ بھی میرے لیے دعا کر سکتے ہیں، مجھے آپ فون کر سکتے ہو، ای میل بھیج سکتے ہو، تو ہم رفاقت کر سکتے ہیں، سنگتی کر سکتے ہیں. ایمانداروں کی رفاقت بہت ضروری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے. میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے. شکر ہے خدا کا اس نصیحت کے لیے جو وہ خود دیتا ہے. لوگوں کے مشورے بڑے عجیب ہوتے ہیں. اس لیے تو خداوند نے کہا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. ہاں، خدا کی نصیحت کے لیے، خداوند کی نصیحت کے لیے شکر ہو. میں نے اجازت نہیں لی ورنہ میں نام بھی لے دیتا ان بھائی بہنوں کا جن کا میں کلام سنتا ہوں. شکر ہے ایک بہن کی گواہی میں نے سنی، بڑا میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے. اگر مجھے اجازت مل جاتی ان کا نام بتاتا، لیکن ان کی گواہی میں نے سنی تھی. کس طرح جوانی کی عمر میں شادی کی انہوں نے، پیار ہو گیا، شادی کی، لیکن اس کے بعد اچانک کچھ ایسی بات ہو گئی کہ زندگی جینا مشکل ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی فلسفے ہیں، جتنے بھی مذاہب، جہاں بھی دروازے کھٹکھٹائے، سب کچھ کیا، بات نہیں بنی. اس کے بعد ایک دن انہوں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں سونپ دی. ان کو معلوم نہیں تھا کہ خدا انہیں تمام دنیا کے لیے استعمال کرنا جا رہا ہے. میں ان کا کلام سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے. بہت خدا کا شکر کرو. ایک نہیں کئی ہیں. یہ ہے وہ جو رفاقت جس سے مجھے مدد مل جاتی ہے اور نصیحت ملتی ہے، ان سے میں سیکھتا ہوں. ایسی خواتین ہیں، ایسی لیڈیز ہیں، وہ ایسی پیاری بہنیں ہیں. خدا انہیں بڑی برکت دے. اگر آپ سنتی ہیں، میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. اس مشکل وقت میں ایسی باتیں میں نے سنی ہیں، سیکھی ہیں ان سے، کہ جس کے لیے خداوند کی حمد ہو. اور خداوند آپ سب کو جو کلام سناتے ہو ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. مجھے بڑی مدد ملی اس سے، نصیحت. اور خدا تربیت کرتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو خدا کاٹتا چھانٹتا ہے، چھوڑنا پڑتا ان چیزوں کو. تربیت کرتا ہے، زندگی میں تجدید آتی، نیا پن آ جاتا ہے. خدا کا شکر ان باتوں کے لیے. تو یہ جو 16واں زبور ہے، اس میں رات کو میری تربیت کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. کیا سبب ہے؟ کہاں میں مر رہا تھا، اب میری زندگی میں وہ خوشی آ گئی ہے جس کا تعلق حالات سے نہیں ہے. اس خوشی کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہر روز اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اس کے ساتھ تو ملاقات ہوگی جب جاؤں گا، لیکن خداوند کے ساتھ ملاقات ہر روز ہو جاتی ہے، جو میرے سامنے. میں نے اس کو اپنے سامنے رکھا. لکھا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. یہ مجھے کرنا پڑتا ہے. خدا کا شکر ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے کلام سے مجھے فائدہ ہو، جن کی رفاقت سے مجھے طاقت مل رہی ہے، جو نصیحت خداوند دے رہا اس سے میرا بھلا ہو رہا ہے. لیکن ایک فیصلہ مجھے بھی کرنا پڑتا ہے ہر روز کہ میں اپنے سامنے کس کو رکھوں گا. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے اور لکھا اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. خداوند کا شکر ہو. مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، اگر کوئی غمزدہ ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، اسے اس بات سے تسلی اور طاقت ملے گی کہ اگر آپ اپنی زندگی خداوند کے ہاتھ میں دے دیں اور کہہ دیں تو میرا رب ہے، تو ہی سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو اپنے غم سمیت تیرے سپرد کرتا ہوں، تب آپ کی یہ گواہی ہوگی اسی سبب سے میرا دل خوش
मेरी रूह शादमान है। आए खुदावन तेरे नाम की तमजीद और बड़ाई हो, किसी सुनने वाले के दिल में खुदावन तेरा प्यार उतर आए और वो कह सके मैं दरिया के, उस दुख भरे दरिया के पार उतर आया हूं। आमीन आमीन। खुदावन के नाम की जय हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलामे जिंदगी और सुनिए आपने मेरी गवाही, और गवाही ये है कि इसी सबब से मेरा दिल खुश है, मेरी रूह शादमान है। क्यों, कैसे? मैंने जिक्र किया, सबसे पहली बात यह है कि अपनी दुख की हालत में, मुसीबत की हालत में, जबकि ऐसा लगता था कि मेरे दिल के चिथड़े उड़ गए बहुत प्यार था हमारा, जैसे चिथड़े उड़ गए, उस हालत में मुझे खुदावंद का कलाम नसीब हुआ और वो ये कि मैं अपने आप को खुदावंद के हाथ में दे दूं, सुपुर्द कर दूं, और कोई जगह नहीं, कोई पनाहगाह है नहीं। मैंने इसी किया और कहा है खुदावंद मैं तेरी पनाह लेता हूं और तू मुझे संभाल। फिर खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे ऐसे लोगों के साथ मौका दूंगा बैठने का, उनसे सीखने का जो मेरे लोग हैं। तो मैं ईमानदारों की रिफाकत ढूंढता हूँ, ऐसे भाइयों और बहनों के साथ उनकी बात सुनता हूँ, कलाम सुनता हूँ, टीवी पे देखता हूँ उनकी गवाहियाँ, उनका कलाम सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ। बहनें हैं, भाई हैं, शुक्र उन सब के लिए। फिर खुदावंद के कलाम में मैंने देखा कि ये भी ज़रूरी है कि मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंप दूँ ताकि वो मुझे नसीहत करे। तो वो मुझे नसीहत भी करता, मेरी तरबियत भी करता, मुझे ताकत भी देता है। एक आयत है जो मुझे बड़ा सहारा देती है, मेरी ज़िंदगी का सहारा है ये, पहले भी, लेकिन अब और ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ गई है और ज़्यादा इसकी ताकत ज़िंदगी में काम कर रही है। मैं आपको भी सुनाता हूँ, आप भी इसको पढ़ना और खुदा आपको इससे बरकत देगा। वो है यशायाह नबी की किताब है, उसका 41वां बाब है और उसकी 10वीं आयत है। इसको आप लिख लें, कहीं सामने रख लें। ऐसा लिखा तू मत डर, ऐसा नहीं लिखा तुम, ऐसे आपसे ही बात कर रहा हूं। तो मुझसे मैं पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है मेरा खुदा मुझसे कह रहा डेविड तू मत डर। क्यों ना डरूं, डर की तो बात है। नहीं तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हिरासा मत हो, घबरा मत, मैं तेरा खुदा हूं, तेरा खुदा हूं मैं। प्यारी बात, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दहने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। आए मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर आप सुन रही हैं तो कह दें खुदावंद से, आए खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रही हूं, अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। अजीब तरीके से बादल छट जाएंगे, उसका नूर चमकेगा आपके अंदर और आप कह सकोगे ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि जो उस पर भरोसा करते हैं वो भटकते नहीं फिरते।